अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको एक मौलाना साहब और जिन्नात के बच्चे का वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, एक मरतबा एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए थे और बच्चे बुलंद आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा जरा सी भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक संजीदा सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज़ वो अच्छी तरह पहचानते थे, लेकिन ये आवाज़ बिल्कुल अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का सर झुकाए हुए खड़ा था और अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आओ मियाँ अंदर आ जाओ। अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा नहीं आए तुम्हारे साथ? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलवी साहब के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतज़िर था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसके मासूम सरापे पे खो गए, लेकिन उस बच्चे की आवाज़ बाकी बच्चों से अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोलते और तुम हो कि उर्दू बोल रहे हो। लड़का ज़रा सा भी ना घबराया और बोला, दरअसल मौलाना साहब, मैं उस सामने वाले जंगल के पीछे जो गाँव है वहाँ से आया हूँ, जहाँ नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिशों की वजह से वहाँ सैलाब आ गया था। उससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे और घर भी बह गए थे। हमारा घर भी उसी में डूब गया था। इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उसी नीम के पेड़ तले उसकी बड़ी घनी छाँव है, मैं यहीं रहा करूँगा। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काठ से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टका दी और फिर लड़के से कहने लगे, अच्छा पुत्र, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझो, और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मिराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से ही करने लगे। तो अब मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने सब बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो उसे अलग कटोरे में डाल लेना, मेरे वास्ते। दाल साग तो हमें हजम ही नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊंगा। मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। ये सुनते ही मुल्ला जी के मुंह में पानी आ गया। फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी जी के यहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा, जुमेरात है ना, इसलिए। उसके बाद उस नए बच्चे को एक बड़े से हुजरे में, जहाँ बाकी सारे तलबा रहते थे, वहाँ पहुँचा दिया गया और वह सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। इस तरह से वो लड़का, जिसका नाम मिराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफिजा बड़ा अच्छा था। उसने 1 हफ्ते में ही बगदादी कायदा मुकम्मल कर लिया। हाँ, और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा कर लिया और अब उसे हिफ्ज भी करने लगा। मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक हज़ारों शागिर्दों को पढ़ा चुके थे, मगर ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई। जब भी उसका सबक सुनते तो कुछ गड़बड़ा से जाते कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक। मौलवी साहब ऐसा सोचते ज़रूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर न होने दिया था। वो सोचते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं नाराज़ होकर भाग ही ना जाए।
وہ بچہ تو اب حافظ قرآن بھی بن چکا تھا، مگر مولوی صاحب کو اب اس سے پیار سا ہو گیا تھا، اس لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مولوی صاحب نے عمر بھر شادی نہیں کی تھی۔ ایک رات مولوی صاحب کسی کا نکاح پڑھا کر لوٹے تو زیادہ تیل مسالے والا کھانا کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ مولوی صاحب کو جب بھی بدہضمی ہوتی تھی وہ ہینگ کا استعمال کرتے تو ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن وہ ہینگ بھی ختم ہو چکی تھی اور دوبارہ منگوانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ سارے لڑکے سو چکے تھے مگر معراج الدین جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب پیٹ کے درد سے کراہ رہے تھے، ارے کوئی ہے جو مجھے کہیں سے ذرا سا ہینگ لا دے۔ معراج الدین نے سوچا استاد صاحب تو تکلیف میں ہیں، ان کی بروقت مدد نہ کی گئی تو شاید اللہ پاک میری عبادت ہی قبول نہ فرمائے۔ سارے شاگرد سو رہے تھے، اتنی رات میں کون اپنی نیند خراب کرے، مگر معراج الدین ہمیشہ کی طرح اپنے استاد کی خدمت کے لیے تیار جانماز لپیٹ کر طاق پر رکھ دی اور مولوی صاحب کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی جی، میں آپ کو ہینگ لا دوں؟ مجھے پتا ہے ہینگ کہاں ملتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تم کہاں سے لاؤ گے؟ اتنے ذرا سے تو ہو، کیا تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ رات اتنی ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ معراج الدین نے کہا میں تو اپنے سارے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں اور مجھے اندھیرے سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ یہ سن کر مولوی صاحب پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ رات کا دوسرا پہر تھا اور یہ ننھا سا لڑکا باہر جانے کو تیار تھا۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا اگر تم باضد ہو تو جاؤ لے آؤ، لیکن زیادہ دور مت جانا، اس نکڑ والے بندے سے کہو ذرا سا ہینگ دے دے، مولانا صاحب نے منگایا ہے۔ لڑکا تو جیسے اجازت ہی کا انتظار کر رہا تھا، وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایسا لگا جیسے اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہوں اور بارش ہو رہی ہو۔ مولوی صاحب کا دل دہل کر رہ گیا، کیونکہ کمرے میں روشن مٹی کا دیا بھی ہوا کے جھونکے سے ٹمٹما کر بجھ گیا تھا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں پشیمان ہوئے کہ بن ماں باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ سوچ سکے، کیونکہ اچانک سے دروازہ کھلا اور معراج الدین واپس آ گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کوئی تیز ہوا کا نام و نشان تک نہ رہا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ مولوی صاحب کا تو درد اسی وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ معراج الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہیں، حالانکہ نہ اس کے پاس کوئی چھاتا تھا نہ اس نے برساتی اوڑھی تھی، اور واپس بھی چند منٹوں میں ہی آ گیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ اس کے ہاتھ میں ہینگ تک نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے پوچھا کیوں بیٹا، لے آئے ہینگ؟ اس نے کہا جی میاں جی لے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا تو پھر دیتے کیوں نہیں، لاؤ مجھے دو۔ معراج الدین نے کہا وہ میں نے باہر صحن میں لا کر رکھ دی ہے، آپ میرے ساتھ باہر چل کر دیکھ لو، جتنی چاہیے لے لو۔ کہا وہ میں نے باہر صحن میں لا کر رکھ دی ہے، آپ میرے ساتھ باہر چلیں، چل کر دیکھ لیں۔ مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا کہ اب میں باہر صحن میں جاؤں، خود ہینگ اٹھا کر لاؤں، جب اس دکاندار سے گھر تک تم لے آئے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑانے میں بھلا کیا پریشانی ہے؟ بچے نے کہا ارے آپ آئیے تو صحیح مولوی صاحب۔ وہ انہیں بازو سے پکڑ کر صحن میں لے گیا۔ مولانا صاحب کی تو آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، صحن ہینگ کی بوریوں سے بھرا پڑا تھا، شاید منوں کے حساب سے ہینگ لا کر استاد کی خدمت میں حاضر کر دی گئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ہینگ کے انبار کو دیکھا اور پھر معراج الدین کے چہرے کی جانب دیکھا، اس کا سر حسب معمول استاد کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا ادھر آؤ میرے قریب، ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا، ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے سچ سچ بتا دو، تم کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ بچے نے کہا جی میاں جی، آپ کا خیال درست ہے، میں واقعی ایک جن زادہ ہوں۔ اس کا سر استاد کے قدموں پر تھا اور وہ زار و قطار رو رہا تھا اور بار بار معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھایا اور اسے گلے سے لگایا۔ اس نے بتایا کہ اسی نیم کے پیڑ پر جس کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہی میرا بسیرا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، تب میرا بھی دل چاہا کہ میں آپ کی شاگردی میں آ جاؤں۔ مولوی صاحب جو بغور اس کی بات سن رہے تھے اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا اچھا تو اب تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے نا، تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا، تب کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ تم اب چھٹی کرو، اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ
اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا، سمجھے تم؟ مولانا جی کی ڈانٹ سن کر تو وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور بولا، جس استاد نے اسے علم سکھایا ہو وہ ان کی جیب بھر کر خدمت بھی نہ کر سکے گا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کر دیا، اس لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ معراج الدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹھڑی سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کے آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت سب لوگ اسے بھول گئے، کیونکہ وہ جن زادہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ مولوی صاحب تعویذ گنڈے کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب کبھی ہسٹیریا کا دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ اسے جن بھوت کی کارستانی سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو مولانا صاحب کے پاس لایا گیا۔ وہ بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر زمین پر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آئی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر تک پڑھتے رہے اور پھر اچانک چیخ پڑے، معراج الدین تم تو اپنی دنیا میں واپس چلے گئے تھے نا؟ کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا اور یہ بھی بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً تمہیں اس کی سخت سزا دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو، ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ جن نے کہا، نہیں میاں جی، ایسا نہ کرنا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کی اس دنیا میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار، آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کی قدم بوسی کرنا ہے، آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اپنی اس سے پہلی والی کوشش میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی ٹھیک اسی رات کسی نے چرپائی الٹ دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر کر سکوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی کو بلا لیا تھا اور اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی، کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل میں بند کر کے کھیت میں دبا دیا تھا۔ وہ تو میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج پورے 10 سال کے بعد مجھے رہائی ملی، تو میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق میں نے بڑی سزا پائی ہے، اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کر کے رہوں گا، چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے بوتل کے اندر جانا پڑے۔ بہت افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا، مگر میری آج خواہش تو پوری ہو گئی۔ اب آپ مجھے بس آخری بار اپنی قدم بوسی کا موقع دے دیں، میں اپنے استاد کے قدموں کی خاک پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں، آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اسے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی اور مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ قصہ ایک مولوی صاحب اور ایک جن زادے کا تھا جو آج ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ یقیناً آج کی یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔